जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है, किसको? आइए आज इसी पे बात करते हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम एक बार फिर आपको मेरा सलाम। आइए खुदा के पाक कलाम में से आज थॉट ऑफ द डे पर गौर करते हैं कि आज खुदा मेरे लिए, आपके लिए कौन सा कीमती मोती अपने कलाम के ज़रिए हमारी झोली में डालना चाहता है। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करूंगी। आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। जी मेरे अजीजों, और सारी जिंदगी 99% लोग, हम सब जो माशरे का हिस्सा हैं, दुनिया का हिस्सा है, हम 99% हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया बिल्कुल यही होता है जो आदम और हवा का बाग अदन में था कि जब खुदावंद खुदा शाम के वक्त, ठंडे वक्त में आदम से मुलाकात के लिए आया और वो उस दरख्त का फल खा चुके थे जिससे खुदा ने मना फरमाया था, तो बजाय इसके कि वो अपनी गलती का इकरार करते, खुदा के हजूर तौबा करते, माफ़ी मांगते, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम धर रहे हैं। आदम ने फौरन अपनी सारी गलती का इल्ज़ाम हवा के कांधों पे डाल दिया और कहा कि ये वो औरत जो तूने मेरे साथ की, इसने मुझे वो फल दिया तो मैंने खाया। और औरत ने भी, जब खुदा ने औरत से सवाल किया तो औरत ने भी एग्जैक्टली यही काम किया जो आदम ने किया कि उसने भी अपनी गलती को मानने की बजाय उसने अपनी गलती का बोझ और अपनी गलती का बार सांप पे डाल दिया कि उसने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। गलतियां, खताएं, गुनाह हमसे सरजद होते हैं। बजाय इसके कि अपनी गलती का इकरार करें, अपनी गलती को ओन करें, हम उस गलती का बार, हम उस गलती का बोझ दूसरों के कांधे पे डाल जमा होना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अपनी गलती का बार जब दूसरे के कांधे पे डाल देते हैं, लेम एक्सक्यूजेस पेश करते हुए या कोई भी सॉलिड रीजंस भी पेश करते हुए, हम समझते हैं कि हम अब आज़ाद हैं इस गलती से, हम इस गुनाह से मुबर्रा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा की नज़र में, खुदा की बादशाही, ये कानून बिल्कुल भी नहीं चलता कि गलती हम करें सोचते समझते हुए या ना समझते हुए भी, और उस गलती का इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दें या उस गलती को दूसरे के कांधों पे डालते हुए हम उस गुनाह से बच जाएंगे, हम उस सज़ा से बच जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। खुदा ने ये सुना ज़रूर कि आदम ने औरत पे इल्ज़ाम धरा, औरत ने सांप पे इल्ज़ाम धरा, लेकिन जब सज़ा भुगतने की बारी आई तो सज़ा तीनों को ही मिली। खुदा ने आदम को ये कह के बरी नहीं कर दिया कि हाँ तूने बिल्कुल ठीक कहा है, औरत ने तुझे बहकाया, या औरत को भी उस इल्ज़ाम से बरी नहीं कर दिया गया कि हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है, सांप ने तुझे बहकाया। और आज सीख मेरे लिए और आपके लिए यही है कि अगर आज तक हम यही करते आ रहे हैं कि अपनी गलतियों को, अपनी कमज़ोरियों को हम दूसरों पे लाद के ये समझते हैं कि हम पाक हैं, हम कामिल हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, या खुदा हमसे नहीं पूछेगा, खुदा हमसे सवाल नहीं करेगा, या हमसे जवाबदेही नहीं होगा, है कि इस गलत फहमी से बाहर निकल आए। क्योंकि जो खताएं, जो गुनाह चाहे किसी के कहने पे भी किए हैं, किसी के बहकावे में भी आकर किए गए हैं, उन सब खताओं, गुनाहों की सज़ा हम सबको भुगतनी होगी अगर हम तौबा नहीं करेंगे। और आज से ये रवैया अपनाएं कि अपनी गलतियों को खुद ओन करें, उनका इल्ज़ाम दूसरों के सर पे ना लगाएं या उनको दूसरों के कांधों पे डालकर खुद हल्का महसूस ना करें कि हम बच जाएंगे, हमसे सवाल नहीं होगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत मेरे साथ, आपके साथ, हमारे खानदानों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे यसाया की किताब उसका 27 बाब। उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप को और अजदहा यानी पेचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा।
اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا، میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا، میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے، مجھ میں قہر نہیں، تو بھی کاش کے جنگ گاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا، پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے؟ یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی، اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا، اس لیے اس سے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت وہ مذبح کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یہ سیڑھتے اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں، کیونکہ فصیل دار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے، وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا۔ جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھاڑ ڈالے گا اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ یسایہ کی کتاب 28 باب۔ افسوس افرائیم کے متوالوں کے گھمنڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوکت کے مرجھائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو میں کے مغلوب ہیں۔ دیکھو خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے، جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا۔ افرائیم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے پیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے۔ اس وقت رب الافواج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا۔ لیکن یہ بھی میں خاری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں، کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور میں غرق ہیں، وہ نشہ میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں۔ دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واز کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ بس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسے اور گرفتار ہوں۔ بس اے ٹھٹا کرنے والوں جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں صہیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا، اور میں عدالت کو سوت اور صداقت کو ساحول بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا، ہر صبح اور شب و روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا،
کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا، اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا، کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پرازیم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جباؤن کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور اپنا کام اپنا انوکھا کام پورا کرے۔ سو اب تم ٹھٹھا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں، کیونکہ میں نے خداوند رب الافواج سے سنا ہے کہ اس نے کامل اور مصمم ارادہ کیا ہے کہ ساری سرزمین کو تباہ کر دے۔ کان لگا کر میری آواز سنو، شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ۔ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز ہل چلایا کرتا ہے؟ کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے؟ جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹتا اور زیرہ کو ڈال نہیں دیتا اور گیہوں کو قطاروں میں نہیں بوتا؟ جو کو اس کے معین مکان میں اور کھٹیا گیہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا، کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے کہ اجوائن کو داونے کے ہینگے سے نہیں داوتے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گھماتے، بلکہ اجوائن کو لاٹھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے، روٹی کے گلا پر دائیں چلاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا، وہ اسے سراسر نہیں کچلے گا۔ یہ بھی رب الافواج سے مقرر ہوا ہے، جس کی مصلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے۔ یسایہ 29 باب۔ اریل پر افسوس، اریل اس شہر پر جہاں داؤد خیمہ زن ہوا۔ سال پر سال زیادہ کرو، عید پر عید منائی جائے، تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا، پر میرے لیے وہ اریل ہی ٹھہرے گا۔ میں تیرے خلاف گردا گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دمدمہ باندھوں گا، اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی۔ تیری صدا بھوت کی سی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی، اور تیری بولی خاک پر سے چرگنے کی آواز معلوم ہوگی۔ لیکن تیرے دشمنوں کا غول باریک گرد کی مانند ہوگا، اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی مانند ہوگی، اور یہ ناگہاں ایک دم میں واقعہ ہوگا۔ رب الافواج خود گرجنے اور زلزلہ کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور طوفان اور آگ کے مہلک شعلہ کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا، اور ان سب قوموں کا انبو جو اریل سے لڑے گا، یعنی وہ سب جو اس سے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے، خواب یا رات کی رویا کی مانند ہو جائیں گے، جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھے کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو، یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر وہ جاگ اٹھے اور پیاس سے بےتاب ہو اور اس کی جان آسودہ نہ ہو۔ ویسا ہی ان سب قوموں کے انبو کا حال ہوگا جو کوئی سیون سے جنگ کرتی ہیں۔ ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ۔ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشہ میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا، اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سر بمہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سر بمہر ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جن کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل ضائع ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ تم کیسے ٹیڑھے ہو، کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا، یا مصنوع اپنے سانے سے کہے گا کہ میں تیری صنعت نہیں؟ کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا؟ کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شاداب میدان ہو جائے گا اور شاداب میدان جنگل گنا جائے گا، اور اس وقت بہرے کتاب کی باتیں سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی۔ تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے، اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے، کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور ٹھٹھا کرنے والا نابود ہوگا، اور سب جو بد کرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کاٹ ڈالے جائیں گے۔
یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمہ میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاٹک پر مقدمہ فیصل کیا پھندہ لگاتے اور راست باز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند جو ابراہیم کا نجات دینے والا ہے یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زرد رو نہ ہوگا، بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تقدیس کریں گے۔ ہاں، وہ یعقوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے، اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے اور بڑبڑانے والے تعلیم پذیر ہوں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔